अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान में तो हम नैब पे, अकाउंटेबिलिटी पे बड़ी बातें हम करते रहते हैं। जो पाकिस्तान से बाहर हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, जिन्होंने बड़ा एक वक्त पाकिस्तान में गुजारा, फिर सियासत को करीब से देखा, जर्नलिज्म को बड़े करीब से देखा। जी बिल्कुल, इसरार किसाना साहब, इनका एक प्रोग्राम आपने मेरे साथ देखा है, खास तौर पर सऊदी, जो इमरान खान सऊदी गवर्नमेंट में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। आज हमने सोचा क्यों ना अकाउंटेबिलिटी, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, और उसमें चाहे यानी अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड का जो प्रिंसिपल है, चाहे जजेस हो या पॉलिटिशियन हो, क्या वो नताइज मिल पा रहे हैं? आज हम बात करेंगे इसी सिलसिले में। जी बहुत शुक्रिया इस्तार कसाना साहब, आपकी तशरीफ आवरी का। बड़ी मेहरबानी। पूरी दुनिया, मैं ये पहले चाहूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का निजाम है, क्या समझते हैं वो वाले स्टैंडर्ड पाकिस्तान के अंदर हैं इस वक्त? अजहर साहब, अगर तो आप ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा फनी किस्म का टॉपिक रखना चाह रहे हैं तो ठीक है। ये तो आपने मुझे हंसने का मौका दे दिया है, क्योंकि देखिए आप खुद माशाल्लाह इसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। आपकी दुनिया में रिपोर्टिंग अब जो हो रही है उसमें आप सबसे बॉटम पे हैं। आप ये देखिए, इंसाफ की बात जब करते हैं तो हम लोग 128 मुल्कों में 120वें पे हैं, और मुझे नहीं पता कि वो 8 जो हमारे नीचे हैं वो हमसे कैसे बदतर हो गए, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि हमें रॉक बॉटम पे होना चाहिए था। जो सिलसिला हम देख रहे हैं, नैब का हो या इंसाफ का, देखिए मार्टिन लूथर किंग ने एक दफा कहा था कि इन जस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। क्या मतलब है कि अगर आप एक जगह पे इनजस्टिस करते हैं तो वो हर जगह पे उसका इफेक्ट जो है वो आपको महसूस करवाएगा। अब हम वही देख रहे हैं कि हम अपने जजेस को देख रहे हैं, वो अबव द लॉ हो गए हैं। हम अपने पॉलिटिशियंस को देख रहे हैं तो वो अबव द लॉ हो चुके हैं। खास तौर पे एक दो कोर्ट्स जो हैं वो हमारी, तो वो तो अल्लाह के फजल से ऐसा उनके ऊपर पता नहीं कैसे ही वो, अब तो वो बल्कि कुछ लोग कह रहे थे जी फैमिली डॉक्टर जिस तरह होता है, अब फैमिली जजेस भी होने शुरू हो गए। तो ये जो सूरत हाल है, इससे कतन मैं समझता हूँ, आप किसी दिन अपना माइक लेके आप किसी दिन सड़क पे खड़े हो जाए, आप लोगों से खुद पूछें। अदर साहब, आप तो दुनिया में फिरते रहते हैं, देखते रहते हैं, आपको पता है। लोगों से पूछें कि जी क्या आप सेटिस्फाइड हैं आपके जो जुडिशियल सिस्टम है उससे, जो इंसाफ आपको देखें ना। आप देखते हैं लोग कोर्टों के चक्कर लगा लगा के जलीलो ख्वार हो जाते हैं, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पे एक दिन दरखास्त जाती है, दूसरे दिन फैसला होकर अगले चले भी जाते हैं। तो ये तो मजाक है। ये तो आपने जो पूछा मुझसे, ये तो यकीन माने कि आप देखें, एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं। हम लोग रहते हैं यहाँ पे शरीकों में, आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, आपको आपको मेने नहीं मिलते, इस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, मेने मिल देना। हमें मेने मिलते हैं यहाँ पे। हमें रोज कोई ना कोई जब इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है तो हमारे साथ इंडियन दोस्त होते हैं, हमारे साथ श्रीलंका के, बांग्लादेश के दूसरे जो लोग होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं, तो वो हमें कहते हैं यार ये कैसा मुल्क है आपका, ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों नहीं अपने आप को चेंज करते आप। कहाँ पे आप देखें ना, बांग्लादेश के अगले दिन एक मेरे एक दोस्त ने मुझे इतना उसने शर्मिंदा किया, उसने कहा कि यार आपने तो पाकिस्तान बनाया था कि हमने इस्लाम की लेबोरेटरी बनानी है, हम कहाँ पे पहुंच गए। हमारा जरा जीडीपी देखें, हमारी आप पर कैपिटा इनकम देखें, और आप वहीं पे खड़े हुए हैं, बल्कि रिवर्स आपने गियर लगाया हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें मैं नहीं समझता कि कोई खुश होने की बात है या कोई ऐसी तसल्ली वाली बात है। इसमें तो हमें, मेरा ख्याल है, जितना भी मातम करना चाहिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये हमारी जुडिशरी ने हमें लेट डाउन किया है, हमारे पूरे मुल्क को लेट डाउन किया है। अच्छा, दूसरा जहां तक बात ये जो है ना, आप जिस तरफ आना चाह रहे हैं, मैं दो तरह से प्रॉज एंड कॉन्स के हवाले से बताऊं। हमारे यहाँ जो आप खास तौर पर जस्टिस काजी फाजिल साहब के केस को आप बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते आए हैं। आपको पता है अनवर मंसूर साहब के साथ मेरा एक प्रोग्राम हुआ वो और बहुत उन्होंने जबरदस्त प्रोग्राम था बाकायदा, जी। आई मस्ट अप्रिशिएट यू एंड आई मस्ट अप्रिशिएट अनवर मंसूर साहब भी also। अब देखिए ना, उनमें जो वंडरफुल उन्होंने प्रोग्राम। उन्होंने जो रिवील किया कि उनका स्पेनिश प्रेसिडेंसी रखी हुई है उन्होंने, जो नाम उनका है, यहाँ पाकिस्तान में सरीना हिस्सा है, वहाँ है जरीना खोसो जरीना मॉन्स्ट्रियाट खोसो करेरा। अब हाँ। ये छुपाया था ना, वो एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से कुछ चीजें डिक्लेयर नहीं की, और जब ये सवाल पूछा था जो यहाँ उन्होंने थ्रेट दे दी, वो अदालत में आकर, और मेरा ख्याल है तौहीन अदालत है, क्या आपकी बीवी बच्चों से भी ये सवाल पूछे जाएंगे?
کیا یہ جو ہمارے ہاں اس طرح کا یہ اکاؤنٹیبلٹی اور یہ ججز کے کانٹیکس میں کیا باہر ہے؟ مذاق تو نہیں اڑتا ہوگا ہمارا اس پہ کوئی یار؟ میں آپ کو اظہر بھائی کیا بتاؤں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نیو یارک میں تھا، اور نیو یارک میں ہمیں کئی دفعہ چانس ملتا تھا کورٹس وغیرہ میں جانے کا، کیونکہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ آ کے مانیٹر کریں اور رپورٹنگ کریں. تو ہم وہاں پہ جاتے تھے مختلف ججز کے ساتھ مختلف کورٹس میں. میں ایک دفعہ گیا تو ہم لوگ ابھی 9:30 بجے کورٹ لگنا تھا، میں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے چلا گیا. تو ہم لوگ باہر ادھر ہی کھڑے ہو کے تو کافی پی رہے تھے. تو ایک بندہ آیا، اس نے ہمارے ساتھ ہی آ کے لائن میں کھڑے ہو کے کافی پی. تو تھوڑی دیر کے بعد جب ہم آدھے گھنٹے کے بعد گئے کورٹ میں، تو وہی بندہ میں نے دیکھا، وہ تو اس نے اوپر اپنا وہ گاؤن پہنا اور وہ ادھر بیٹھ گیا جج بن کے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یہ تو ہمارے ساتھ وہاں پہ ابھی کافی کی لائن میں لگا ہوا تھا، اور یہ جا کے یہ جج تھا. تو میں جب وہ دیکھا، میں نے کہ پھر مجھے اپنے ججز یاد آئے، ماشاءاللہ کیا کرو فر ہے، کیا مطلب ہے کہ ٹیکس پیئر منی کے اوپر جناب عیاشیاں ہیں. ان کے گھر دیکھیں، میں مطلب جو ججز انکلیو ہے، میں کئی دفعہ وہاں پہ گیا ہوں. یعنی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ پروٹوکولز ان کے دیکھیں آپ، گاڑیاں دیکھیں آپ ان کی، استغفر اللہ. میں نے تو آج تک ویسٹ میں کبھی کسی جج کو اتنے پروٹوکولز کے ساتھ نہیں دیکھا. کبھی ان کا پروٹوکول یہاں پہ ہوتا ہی نہیں. یہاں پہ منسٹرز جو ہیں یہ بیچارے خود گاڑیاں چلا کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا تو آوے کا آوا اس لیے بگڑ گیا کہ ہمیں اس طرح کے فالس قسم کی چیزوں میں پکڑ کے رکھ دیا گیا ہے، جکڑ کے رکھ دیا گیا ہے کہ ہمارے ججز ہوں، ہمارے پولیٹیشینز ہوں، ان کو نیند نہیں آتی کہ پروٹوکول اگر نہ ملے تو اس لیے تو مرتے ہیں. یہی تو ان کو بدہضمی ہو جاتی ہے جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں. آپ یہ بڑی زبردست بات کی اسرار بھائی. یہاں دیکھیں نا، بنیادی طور پر تنخواہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، اچھا ہے، تنخواہیں زیادہ بھی دینی چاہیے، لیکن سروس دینے کی بات ہے نا. اب مثال کے طور پر یہ جب ججز اکاؤنٹیبلٹی کی بات آئی ہے تو یہاں آپ نے سن لیا، آپ کے سامنے ہے وہ جو پراپرٹیز کی ڈیٹیل ہے وہ ساری، وہ کہا جا رہا ہے کلوز ہو جائیں گی. ہم تو بڑا کلیئر ہے، منصور صاحب نے بھی کہا نیا ریفرنس آ سکتا ہے، صدر پاکستان بھی نیا ریفرنس دے سکتے ہیں. اس طرح کا کوئی الزام اگر کسی ایک جج کے اوپر یہاں ویسٹ میں لگ جائے تو کیا وہ اس طرح کرتا ہے جس طرح یہ ہم نے سوال یہ دیکھا اس طرح؟ اظہر بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں یہ جو ایک بڑا مشہور واقعہ سناتے ہیں کہ جی چرچل نے جب کہا جنگ عظیم کے بعد کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس نے کہا جی کہ وہ عدالتوں کی کیا صورت ہے. اس نے کہا جی وہ انصاف دے رہی ہیں. اس نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں کہا تھا یہ؟ اس لیے کہا کہ یہ بیسک ٹینٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کا کہ جہاں پہ انصاف مل رہا ہے وہاں پہ سب کچھ مل رہا ہے. دیکھیں سوسائٹیز جو ہیں وہ قرآن پاک میں یہ اشارتاً اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہم نے مختلف قوموں کو اس وقت پکڑا جب وہ اپنے خوشحالی کے اوپر اتراتی تھیں. قومیں تباہ و برباد خوشحالی اور غیر خوشحالی کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ تباہ و برباد ہوتی ہیں انصاف کی کمی کی وجہ سے. انصاف جب نہیں ملتا تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ عذاب کے اس میں آ جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ نہ اپنی طرف کوئی ہم نے خود مختاری اختیار کی، نہ ہم نے اپنی کوئی جیسے جس کو کہتے ہیں سیلف ریلائنس پہ ہم لوگ گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی راستہ ہم نے اپنا اختیار کیا نہیں. وہ مجھے فارسی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ بتروش از تیشہ خود جادہ خیش راہ دیگران رفتن عذاب است. اپنا راستہ اپنے تیشے سے خود تراشو، دوسروں کے راستے پہ چلنا عذاب ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کون سمجھائے. مجھے ایک چیز بتائیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، انہوں نے جان دینی ہے نا. مجھے یہ بتائیں، یہ حضرت عمر سے بڑے ہیں؟ توبہ استغفار نعوذ باللہ. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک بندے کے سوال کے اوپر کہتے ہیں کہ جی میرا یہ کرتا اس لیے بنا کہ میرے بیٹے نے مجھے دے دیا تھا، تو یہ ان سے بڑے ہیں، ان سے سوال نہیں ہو سکتا. مجھے ایک چیز بتائیں نا کہ یہ اچھا پھر ایک چیز دیکھیں، کیا انہوں نے حساب نہیں دینا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ کل کو ان سے پوچھا جائے گا؟ اصل میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ ہم نے اس دنیا سے جانا بھی ہے. ہمیں یہاں سے نکل کے حساب بھی دینا ہے. حساب دہی کا ایک سلسلہ ہے جو آگے آئے گا. میں نے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں نے کہا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، محترم جج صاحب سے، کہ جج صاحب حساب تو ہوگا، یہاں پہ نہیں ہوگا تو آگے ہوگا، حساب تو اپنے دینا ہی دینا ہے. تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ یہ میری نظر میں تو انتہائی قابل شرم بات ہے. اور جس معاشرے میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، ججز ہوں، جنرلز ہوں، جرنلسٹ ہوں، جو مرضی ہو،
اور جب تک کہ پاورفل کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی وہ معاشرہ نہیں چل سکتا. اچھا آپ بیٹھے میرے سے ایک جو بات پوچھ رہے تھے کہ اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ججز کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی تو کیا پھر نیب کو کرنی چاہیے؟ تو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اگر جوڈیشل کاؤنسل نے نہیں کرنی تو نیب کو کرنی چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بند کر دیں. دیکھیں نا مطلب وہ کس لیے بنایا بھائی ادارہ آپ نے؟ جب ایک ادارہ بنایا ہوا ہے تو آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اور آپ نے اس کے سامنے مطلب ہے کہ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا ہے. اگر آپ نہیں ٹھہرائے جاتے تو پھر اس کا مطلب ہے یو آر ابو دا لا. اور میری تو دانش میں جو ہم نے تھوڑا بہت پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے، جتنے معاشرے میں نے دیکھے ہیں، میں یورپ میں رہا ہوں، میں امریکہ میں نارتھ امریکہ میں رہتے ہوئے مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں، میں نے مڈل ایسٹ دیکھا ہے، میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. کسی جگہ پہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی جج یہ کہے جی کہ میں جواب نہیں دوں گا، میں جو مرضی کرتا رہوں، میرے بچے جو مرضی کرتے رہیں. بھائی بچے آپ کے ہیں نا، بیوی آپ کی ہے نا، یا تو یہ بتا دیں جی کہ وہ آپ کی نہیں ہے. تو جب آپ کی فیملی ہے تو پھر یو آر اکاؤنٹیبل فار اٹ. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں جو 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 کلیہ ہے اظہر بھائی، وہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں. ہم اپنے دین سے دور ہو گئے، اپنے اللہ کو ہم نے بھلا دیا. ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو سب سے بڑا ہمارا ایک بہت بڑا آسرا ہے ان کو بھلا دیا. اور وہی دین کا خلاصہ ہے. دیکھیں وہ اقبال نے شاید کہا تھا رمز قرآن، روح ایمان، جان دین. دیکھیں 3 لفظ اس نے بولے کہ رمز قرآن، قرآن کی رمز، ایمان کی روح اور دین کی جان. کیا ہے؟ ہست حب رحمت للعالمین، کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے وہ آپ کا دین کا خلاصہ ہے. اور اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ سب سے بڑا ٹریٹ ہے کسی بھی معاشرے میں. ان کے ہوتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ کوئی جج یہ کہے کہ جناب میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں. بہت زبردست گفتگو بڑی مزیدار چل رہی ہے، لیکن چونکہ وجہ ہے ٹائم کی قلت ہے، وقت کی کمی ہے. اور ایک آپ چیز نے میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ججز میں وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی آئے اور وہ سوز بھی آئے جو کہ ہمارے ججز میں ہوتا تھا. ہمارے قاضیوں میں پڑھیں ذرا، ان کو کہیں کہ ذرا تاریخ پڑھیں، ہماری ہسٹری میں کیسے کیسے قاضی گزرے ہیں جو ساری ساری رات روتے رہتے تھے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ میں جس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں اگر اس پہ تھوڑی سی بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو وہ تو پل صراط پہ اپنے آپ کو فیل کرتے تھے. اور یہی وجہ ہوتی تھی کہ وہ روتے رہتے تھے. وہ دیکھیں نا وہ ایک شعر ہے کہ جس میں کہا کہ دل اب سوز کہ سوزے تو کارہا بکند، کہ اے دل تو رو کہ رونے سے بڑے بڑے کام سنور جاتے ہیں. اور پھر اقبال نے یہ کہا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ کام نہیں بنتا بے آہ سحر گاہی. یہ آہ سحر گاہی کہاں پہ چلی گئی یہ مجھے بتائیں نا. اور پھر آہ نیم شبی دفع صد بلا ہست، اگر آپ نیم شب کے اٹھ کے اوپر آ کے نیم شبی کرتے ہیں، روتے ہیں، تو وہ 100 بلاؤں کو دفع کر دیتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اظہر صدیق صاحب یہ ہم میں ختم ہو گئی ہیں چیزیں. جی آپ نے جو بات ابھی اسرار بھائی کی تو مجھے والدہ صاحبہ کی بات یاد آ گئی. جب وکالت میں آئے تو میرے والدہ صاحبہ نے 1999 نام رب پاک کے سامنے رکھے تو 2 نام پہ میری توجہ دلوائی، الوکیل العادل. واہ. کہنے لگی کہ تو وکیل کو خالی وکیل نہ سمجھو، وکیل رب کی صفت ہے ایک. سبحان تو اللہ. رب کے رموز یعنی آپ نے جو کام یہ کرنا ہے رب کو خوش کرنا ہے. اور یاد رکھنا جو اگر تم کل کوئی عادل بن گئے تو عدل رب کا نظام ہے، رب کے دیے ہوئے تفویض کام کرنے ہیں. بے تمہارا شک. دورہ احتساب ہوگا، ایک باحثیت انسان اور ایک باحثیت وکیل یا قاضی. اور یہ قاضی نہیں سمجھ پا رہے، یہ قاضی کو سمجھنا ہے کہ تم دنیا میں بیٹھ کر اگر یہ باتیں کرتے بھی رہو گے تو کیا مل جائے گا. لیکن جو رب کا انصاف ہے نا، باتیں جتنی یعنی وہ قرآن آیات کا، حدیث کا تذکرہ کر دینا، فیصلوں میں لکھ دینا، باتیں بڑی کر دینا، اور جس طرح کی گفتگو انہوں نے بطور سائل کی، بڑے دل دکھے. اور قاضی کے لفظ کو دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ قاضی کیا واقعی قاضی ہے. بہرحال تفصیلی گفتگو پھر کریں گے اس پہ انشاءاللہ. دوبارہ پھر تکلیف دیں آپ کو. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. خدا حافظ اور پاکستان زندہ باد.